أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. जी। रिकॉर्डिंग एक मिनट, अब थोड़ी पास कर दे, मेरा हाथ डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के ज़रिए। आज इस कोर्स की फ़ाइनल रिवीजन में आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स मुकम्मल हो चुका है। इसकी फ़ाइनल रिवीजन में मैं लुब्ना आरिफ आपको खुश आमदीद कहती हूँ और मुबारकबाद भी कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो सफ़र शुरू किया था कुरान को सीखने का, वो आज अपने फर्स्ट लेवल तक मील पे पहुंचा है। मैं दिल से खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह के। इससे पहले एक दफ़ा जो कोर्स के मकासद आपको शुरू में बताए गए थे, उसको हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि जब एक इंसान एक रास्ते पे चलता है तो सम टाइम ऐसा होता है कि डी ट्रैक होने हो जाता है। तो हमें गाहे बगाहे अपने मकसद को याद रखना चाहिए कि जो जिस मकसद के लिए हमने इस कोर्स को ज्वाइन किया था, क्या आप लोग किसी हद तक उसको हासिल करने में कामयाब हुए। हम ये नहीं कहते कि 100%, लेकिन अगर आप लोग इसमें कुछ परसेंट भी इसमें अगर आप हासिल कर सकें इस बात को, तो इस बात पे खुश हों और यकीनन खुशियां मनाएं। और अगर किसी को लगता है कि अभी कोई कमी है, तो उसको अपना जायजा साथ साथ लेके इसको इंशाल्लाह साथ साथ देखना चाहिए। उसका जो पहला मकसद था कि कुरान समझना आसान हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने लेसन नंबर 20 में एक एक्टिविटी के जरिए इस चीज़ को देखा भी कि अब आप कुरान के किसी भी सफ़े को पकड़ते हैं तो आपको उसके 50% से ज़्यादा वर्ड्स आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस चीज़ का सबूत है। नंबर 2 के चूंकि ये नमाज का कोर्स था, तो क्या नमाज समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे देखें आपका अल्लाह से ताल्लुक भी बढ़ा। और जब ज़ाहिर है नमाज समझ में आती है, जब बंदा उसको समझ के पढ़ता है, तो फिर नमाज मौसर भी हो जाती है, उसमें खुशू और खुजू भी पैदा हो जाता है। फिर जब ये चीज़ें सारी हमने कुरान को सीखा, कुरान को देखा, तो कुरान से हमारा एक ताल्लुक सा बन गया। वो जो एक दोस्ती वाला ताल्लुक था ना, तदब्बर और तजक्कुर करने के लिए, वो जो हमने पॉइंट्स भी पढ़े थे, तो उन चीज़ों से क्या हुआ, कुरान से हमारी मोहब्बत बढ़ी। जब कुरान से ताल्लुक बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, जब उसको बंदा पढ़ता है, तो यकीनन उसके अंदर नेक अमाल की तरगीब भी उसे मिलती है, उसके अखलाक अच्छे होते हैं, उसको अपनी बुराइयां नजर आती हैं और वो नेक अमाल की तरफ चलता है। तो ये देखिए, ये हमारा पांचवा पॉइंट था। और फिर आपने अरबी बोलचाल की तो साथ साथ चीज़ें सीखी ही, तो वो एक किस्म का बोनस चीज़ थी जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसमें देखी। ये हमारा सिलेबस था जो आप लोगों ने नमाज की सारे अस्कार और 6 सूरतें जो आखिरी वाली थी, सूरह नसर, असर और चारों कुल, ये पढ़े। इसके बाद कुरान की छोटी छोटी आयतें भी हमने देखी। आज इंशाल्लाह इसके कुरान पार्ट की ही हम रिवीजन करेंगे। अब जाहिर है डिटेल से तो आप पढ़ चुके, अब सिर्फ हम उसको समराइज करेंगे जल्दी जल्दी, इसके मीनिंग्स और इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो करेंगे। आपको पता है ना, एग्जाम से पहले जो एक फाइनल टच होता है, एक समरी होती है, कितनी ज़रूरी होती है। तो बस आज ये समझ लें, और ये और बड़े अटेंटिव होकर आपने सुननी है सारी बातें। आपको पता है टीचर हमेशा लास्ट पे वही बातें बता रहा होता है जो एग्जाम के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट भी होती है और आनी भी होती है पेपरों में। तो बस समझ लें, आपने गौर से सुना तो आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो अगर आपने बस ऐसे ही उसको आगे पीछे किया, तो फिर जिम्मेदार जो उसका भी रिजल्ट होंगे, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह सोना नहीं है और एक्टिव होके आपने बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनना भी। बीच बीच में से कहीं कहीं आपसे पूछूंगी भी, अदरवाइज कोशिश तो होगी कि हम जल्दी जल्दी इस चीज़ को पूरा करें। अच्छा, सबसे पहले नमाज में हम पढ़ते हैं सना।
سنا کورس میں تو آپ نے آگے کر کے پڑھی تھی، لیکن اس کو اب ہم یہیں سے شروع کریں گے. اور جو اس کا بس اب ورڈ کو دیکھیں کہ جو ثنا ہوتا ہے وہ اصل میں ہوتا ہے حمد اور تسبیح کا مجموعہ. حمد کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی تعریف کو، بلکہ حمد کے دو میننگ ہم نے پڑھے تھے، تعریف اور شکر. تو تعریف اور شکر حمد ہو گئی اللہ کی یعنی خوبیاں بیان کرنے والی بات. اور جو تسبیح ہم نے پڑھی تھی اس کا ڈفرنس کیا تھا کہ تسبیح میں ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کہ نقص نہیں ہے کوئی، یا نقائص کی نفی کر دیتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کا حمد اور تسبیح کا جو مجموعہ بنتا ہے وہ ثنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آگے ہے دیکھیں اس کی جو ورڈنگ تھی، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانہ کے دو ٹکڑے، پاک ہے تو، اللہم ایک ہی ورڈ ہے اے اللہ، و بحمدک اس کے چار ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے. و بی حمد اور کا، اور تعریف ہے تیرے ہی لیے، و تبارک اور برکت والا ہے. اچھا تبارک کے آپ نے ٹکڑے نہیں کرنے، یہ جو کاف ہے یہ اس کا اپنا ہی ہے، یہ ضمیر والا کاف نہیں ہے. آگے ہے اسم کا، تیرا نام، اس کے دو ٹکڑے ہیں، اسم اور کا جو ہم نے ضمیر پڑھی تھی اٹیچ پروناؤن والی وہ. و تعالی اور بلند و بالا ہے، جدو کا تیری بزرگی، اس کے بھی دو ٹکڑے ہیں. ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود، و اور لا نہیں الہ معبود، غیرک تیرے سوا، ٹکڑے غیرک تیرے سوا. آگے پھر ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی تھی، اور سورہ فاتحہ میں تعوذ سے لے کے اس کی آخری آیت تک ہم نے ساتھ ساتھ کچھ عادتیں بھی سیکھی تھی، جو کہ 12 عادتیں ہماری بنی تھی. اس کو بھی انشاءاللہ لاسٹ پہ ایک نظر مار لیں گے. فی الحال آپ یہ دیکھیں اس کی ورڈنگ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، اس کے دو ٹکڑے کریں گے آپ بی اور اللہ. من الشیطان، من ہو گیا حرف سے، الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، رجیم جو ہے وہ شیطان کی صفت ہے. اور آپ کو پتہ ہے صفات جو ہوتی ہیں وہ بھی اسم ہوتی ہیں، یہ دونوں اسم ہیں، ویسے بھی الف لام سے شروع ہو رہے ہیں، اور اس کو آپ نوٹ کریں. اچھا شیطان کی جمع بھی ہم نے پڑھ لی تھی، کون بتانا چاہے گا، کوئی بتائے گا اس کی ہم نے جمع پڑھی تھی کیا تھی؟ جی کوئی بھی اپنا مائک انمیوٹ کر کے بتا دے. شیاطین. شیاطین، ویری گڈ. یہ جمع ٹوٹی پوٹی جمع تھی. بسم آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم دو ٹکڑے، نام سے، اللہ اللہ کے، الرحمن الرحیم جو کہ بہت رحمان اور رحیم ہے. اچھا جو ورڈ اللہ ہے نا، اللہ کا جو اللہ نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان اور رحیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. اور آپ کو ایک ڈفرنس بتایا گیا تھا رحمان اور رحیم میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا کہ رحمان ہوتا ہے شدت سے رحم کرنے والا، اور رحیم ہوتا ہے مسلسل رحم کرنے والا. رب العالمین، الحمد تمام تعریف اور شکر، یعنی کہ ال جو ہے اس کا وہ تمام کے میننگ میں بھی آ رہا ہے. نارملی تو ہم خاص کے میننگ میں بھی لیتے ہیں نا ال، لیکن یہ تمام کے میننگ میں بھی آتا ہے. تو یہاں ہو جائے گا تمام تعریف اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، لی الگ اور اللہ، رب العالمین جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا. اچھا عالمین جو ہے یہاں پہ جمع ہے، اس کی واحد کیا ہوگی یہ بھی بتائیں جلدی سے. جی عالم ہوگی. عالم ہوگی، ویری گڈ. عالم یا عالم اس کو نوٹ کیجیے گا، لام پہ زبر یا زیر؟ زبر. لام پہ زبر آئے گی، بالکل لام پہ زبر آئے گی. اگر آپ نے لام پہ زیر کر دی اس کی واحد میں تو وہ دوسرا ہو جائے گا عالم، جس کو جو جاننے والا ہوتا ہے نا بہت، جس کو پڑھا لکھا وہ ہو جائے گا. یہ آپ نے عالم لام پہ زبر کے ساتھ کرنا ہے واحد اس کی. آگے ہے میم یہ رحمان. آپ نے شیطان کی جو جمع بتائی ہے ٹوٹی پھوٹی، یہ سالم نہیں ہے؟ نہیں وہ میں نے آپ کو شیطان کی بتائی تھی، وہ ٹوٹی پھوٹی جمع تھی شیاطین، وہ جمع سالم نہیں ہے. لیکن جو عالم، عالم کی جو جمع بنے گی نا عالمین، یہ جمع سالم ہے. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم یہ ہم پڑھ چکے. مالک یوم الدین، مالک یہ دیکھیں میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ بھی انشاءاللہ آگے سورہ ناس میں بھی ورڈ آنا ہے مالک الناس، وہاں پہ مطلب ہوگا بادشاہ. یہاں جو لفظ مالک ہے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے، اس کا مطلب ہے آنر یعنی کہ مالک. ٹھیک ہے، جیسے میں مالک کسی چیز کی مالک، گھر کی مالک، ویسے یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو، الدین بدلے کا. اچھا دین کے بھی دو مطلب پڑھے تھے آپ لوگوں نے، دوسرا مطلب کیا تھا؟ یہاں تو بدلے والا استعمال ہوا، دوسرا میننگ کیا ہوتا ہے دین کا بتائیں. جی کلاس کوئی یاد ہے آپ کو؟ بتا دے جس کو بھی آتا ہے. ایک تو مطلب تھا نا بدلہ، اور ایک اور بھی دین کا مطلب پڑھا تھا آپ لوگوں نے، نہیں یاد آ رہا؟ چلے میں بتاتی ہوں، زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی دین اسلام، یہ بھی دین کا مطلب تھا. آگے ہے ایاک نعبدو، ایاک صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، مضارع کا صیغہ،
ساری انگلیاں اپنی طرف. وَإِيَّاكَ اور تیری ہی. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا کے دو ٹکڑے ہیں. اہدی ایک فعل امر ہے، انشاءاللہ آپ نیکسٹ پڑھیں گے نیکسٹ لیول میں. اہدی تو ہدایت دے نہ ہمیں. الصراط المستقیم خاص سیدھے راستے کی، یعنی کہ صراط الذین کون سا راستہ؟ صراط الذین ان لوگوں کا، انعمتا جیسے فعلتا جس پہ انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، یعنی کہ ان لوگوں کا ہمیں راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا. اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا. یہ 4 کیٹیگریز تھیں اور ان کی ترتیب بھی یاد کرنے کو کہا گیا تھا. یہ تھی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اس کو بھی نوٹ کیجیے گا. آگے ہے غیر المغضوبی، نہ کہ ان پہ جن پہ غضب ہوا. مغضوب جیسے مفعول کا وزن ہوتا ہے نا، غضب کیے گئے. علیہم ان پر، ولضالین نہ کہ جو گمراہ ہوئے. اب اس میں بھی جو مغضوب اور ضالین کا فرق تھا وہ بھی آپ لوگوں کو نوٹ کرایا گیا تھا کہ مغضوب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے، اور ضالین کون ہوتے ہیں؟ جن کو نہ تو علم ہوتا ہے صحیح، نہ اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بس ایسے ہی اپنی مرضیوں سے غلط ملت عمل کرتے ہیں. تو اس کا ڈفرینس بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس میں سے جو ہم نے عادتیں دیکھی تھیں اس کو بھی اگر ہم ایک نظر مار لیں تو یہ دیکھیں گے، آپ کو نظر آ رہی نا 12 آیتیں. یہ انہی تعوذ سے لے کے صرف فاتحہ کی ساری جو آیتیں تھیں ان سے یہ آپ نے آیتیں سیکھی تھی. یہ آپ کی بک میں بھی لکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو نا ضرور ایک دفعہ ریڈ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ. تمام صورتوں کے نا خلاصے آپ نے بہت اچھے سے یاد رکھنے ہیں کیونکہ یہ اکثر ایگزام میں آ جاتے ہیں. سورہ فاتحہ کیا تھی؟ یہ اصل میں دعا تھی نا ہدایت کی. یہ جو اس کی اہدنا الصراط المستقیم والی جو آیت ہے یہی اصل میں اس کا خلاصہ ہے. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. 1 لائن ہمیشہ خلاصہ ہوتا ہے. تو کیا ہے؟ ہدایت کی دعا، سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا. یہ بڑی امپورٹنٹ تھی، اسے یاد رکھیں. آگے پھر ہم آگے تھے اذان پہ. اذان کے الفاظ بہت آسان ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ یعنی کہ 2 دفعہ کر کے 4 دفعہ ریپیٹ کیے جاتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہدو ایک انگلی کے ساتھ مضارع کا، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. ان ان ایک حرف ہے جس کا مطلب ہے کہ. لا الہ لا نہیں، الہ معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ بھی 2 دفعہ کہا جاتا ہے. پھر ہے اشہدو انا، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. انا انا بھی ایک حرف ہے اور اس کا مطلب بھی کہ ہوتا ہے. یعنی ان اور انا جو دونوں آپ نے اذان میں پڑھے تھے اس کا مطلب ہے کہ، دونوں حرف ہیں. کیا دوسری گواہی کیا دی؟ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگین یہ آپ نے 2 دفعہ ریپیٹ کیا. پھر حیا علی الصلاۃ. حیا کا مطلب ایسے ہوتا ہے کم، آؤ. اللہ ہم نے پڑھا تھا حرف جس کا مطلب ہوتا ہے پر، اور الصلاۃ کہتے ہیں نماز کو، یعنی آؤ نماز پر. با محاورہ پھر جب ہم بولتے ہیں تو پھر اسے ہم کہہ دیتے ہیں حیا علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز کی طرف. حیا علی الفلاح، آؤ. آگے پھر حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. فلاح کہتے ہیں نا کامیابی کو، تو وہیں سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف. یہ بھی 2 دفعہ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، یہ تو وہی والے ریپیٹ ہو گئے. تو اللہ اذان کا خلاصہ اگر پوچھے کوئی تو کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان ہوتی ہے. یعنی اللہ کا بلاوا ہوتا ہے کہ بس آجو سب کو چھوڑ کے نماز کی طرف. تو یہ ایک دعوت ہے. اچھا، فجر کی اذان میں آپ کو پتا ہے کہ حیا علی الفلاح کے بعد یہ والا سینٹینس 2 دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، کہتے ہیں نماز کو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے اس کی گولتا بھی ہے. اس کی گولتا سے یہ صاف لگ رہا ہے کہ یہ مؤنث ورڈ ہے. اور اس کی پھر جمع کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کو یاد ہے الصلاۃ کی جمع؟ بتائیں آپ لوگ. حصہ لیں نا، جو بھی جس کو بھی آتا ہے بتائے. جی سسٹر لبنہ. السلام. صلوات جمع اس کی جو ہوگی نا صلوات ہوگی. الصلاۃ کی جمع صلوات ہوتی ہے، یعنی الصلاۃ تو پھر الصلوات. اچھا، خیرم، خیر کہتے ہیں بہتر کو. من سے، النوم نیند سے، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے. نوم کو آپ نیند، نون سے نیند، نون سے نوم، ایسے بھی ہنٹ کے طور پہ یاد رکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جب ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے مرد حضرات، تو وہاں پہ اقامت کے الفاظ ہوتے ہیں. اقامت کے الفاظ بھی اذان کی طرح ہی ہوتے ہیں.
صرف حی علی فلاح کے بعد اگین 2 دفعہ یہ سینٹینس ریپیٹ کیا جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ۔ قد جو ہے وہ ایک حرف ہے جس کا مطلب ہے البتہ، تحقیق یا کنفرمڈ، یعنی کہ بس ڈن، آلریڈی ڈن۔ تو قد ایک حرف ہے، البتہ قامت، قامت ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے کھڑی ہو گئی، جیسے فعالت، ہم نے مونس کے سیگے کیے تھے نا، یہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ پڑھیں گے، لیکن ہے اسی کنسٹرکشن کا فعالت۔ تو قامت کھڑی ہو گئی کیا؟ نماز، الصلاۃ، کہ بے شک نماز، تحقیق یا البتہ کھڑی ہو گئی نماز۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جیسے اذان اللہ تعالیٰ کا بلاوا تھا کہ آجو نماز کی طرف، ایسے جو اقامت ہوتی ہے، یہ پھر جب بندہ آ جاتا ہے مسجد میں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب سب سوچیں، سب باتیں، سب دل و دماغ اپنا بالکل فوکس کر کے اب نماز کے اندر کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ، یعنی کہ اندر انٹر ہو جاؤ۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کامل۔ اس کے بعد دیکھیں وضو کے اذکار آ گئے تھے، وضو سے پتہ ہے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، یہ ہم پڑھ چکے پہلے۔ پھر اس کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے، لیکن اس کی ایک فضیلت کی ایک حدیث تھی بہت امپورٹنٹ، یہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا، سم ٹائم آ جاتی ہے۔ کیا وہ حدیث تھی کہ تم میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے، یعنی کہ 8 کے 8 جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں سے چاہے وہ داخل ہو۔ ترمذی حدیث دیکھیں کتنے امپورٹنس ہیں نا اس دعا کی، اور اس کے الفاظ بہت آسان ہیں، اذان سے ملتے جلتے ہیں، صرف اس میں ایک آدھ سینٹینس ایڈیشن ہوتا ہے جس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، جو ڈفرینس بھی ہے۔ سم ٹائم سوال اس طرح بھی آ جاتا ہے نا کہ اگر آپ کو لکھا ہو کہ اس میں سے اذان کے الفاظ کون سے ہیں، تشہد کے کون سے ہیں، یا وضو کی دعا کے، تو آپ کو ان کا جو تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں دیکھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہی والا سینٹینس ہو گیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جو آگے ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ، وحدہ کہتے ہیں واحد سے نکلا ہے، اکیلا، اور وہ جو ضمیر ہم نے پڑھی تھی، وحدہ ہے، لا نہیں، شریک کوئی پارٹنر، کوئی بھی حصے دار، کوئی شریک، لہو اس کا، یہ بھی ٹیبل ہم کر چکے، لہو اس کا، نہیں ہے کوئی شریک اس کا، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ، یہ دیکھیں وہی والا حرف اگین، محمدن عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے، و رسولہ، اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر جو ہے نا پلٹ رہی ہے، اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد یہ مزید دعا بھی ہم پڑھتے ہیں، بہت پیاری دعا ہے، اللہم، اے اللہ، اجعلنی، اجعل، یہ جعلہ کے ٹیبل میں اب آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، فعل امر، جعلہ، یجعل، یجعل، اجعل، تو وہاں سے یہ اجعل اور ساتھ اس کے ضمیر لگی نی، اجعلنی، تو بنا دے مجھے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، من ہو گیا سے، التوابین، خود توبہ کرنے والا، یہ جس کو باؤ پہ شد جو آ رہی ہے نا، یہ اس کے خوب کے میننگ میں، بہت زیادہ کے میننگ میں آ رہی ہے۔ وجعلنی، اور تو بنا دے، من المتطہرین، بہت پاک صاف رہنے والوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کی اور پاکی کی درخواست کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اچھا، وضو کے بعد پھر ہم جب نماز میں رکوع کی تسبیحات پڑھی تھیں، رکوع اور سجدے کی، تو رکوع میں کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، صرف یہ سینٹینس پڑھا جاتا ہے، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ لیکن اس میں ہم نے 4 پوائنٹس دیکھے تھے جو سجدے میں بھی آنے ہیں، بھی آنے، یہ 4 پوائنٹس بھی یاد رکھیے گا کہ جو اس کا پہلا ورڈ ہے سبحان، وہ کیا شو کر رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے، تو نمبر 1 پوائنٹ پاکی ہو گئی۔ ربی، چھوٹا سا ورڈ ہے، ربی، میرا رب، اس میں 2 چیزیں نکلتی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، اور تیسری کیا چیز؟ اپنائیت، جب ہم کسی کو میرا کر کے بلاتے ہیں تو ایک اپنائیت شو ہوتی ہے، تو تیسری کیا چیز ہوئی؟ اپنائیت، ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اور پھر تیسرا آگے چوتھا کیا ہے؟ العظیم، عظمت والا، تو کون سے 4 پوائنٹ نکلے؟ پاکی، ربوبیت، اپنائیت اور عظمت، یہ 4 پوائنٹس رکوع میں تسبیح میں نکلے ہیں۔ اسی طرح ہم آگے جائیں گے، جب سجدے میں بھی 4 پوائنٹ آ جائیں گے۔ تو جب رکوع سے سیدھے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع ٹیبل کر چکے آپ لوگ، ٹھیک ہے، سمیع اس نے سنا، اب ساتھ اللہ، اللہ کے اوپر پیش ہے، یعنی ورڈ اللہ پہ، تو کیا ہوا؟ سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، لیمن 2 ٹکڑے، لی حرف اور من جو،
اس کی جس نے، یا اس کی جس نے، مطلب اس کو ہم کر سکتے ہیں با محاورہ کہ جس، اس کی جس نے. من کا بھی آپ کو بتایا تھا کہ من اگر شروع میں آئے تو کون کا میننگ دیتا ہے، من اگر بیچ میں آئے تو جو یا جس کا میننگ دیتا ہے. حمیدہ ہو، حمیدہ اگین سامیہ کے پیٹرن پہ فعل ہے کہ اس نے تعریف کی، ہو اس کی، یعنی سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. پھر ساتھ اور کیا پڑھا جاتا ہے، ربنا ولکل حمد، ربنا اے ہمارے رب، ربنا. اچھا ایک ٹیبل ہم نے پڑھا تھا رب کے ساتھ ضمائر کو اٹیچ کر کے، ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. اس میں جو ربنا تھا وہ پیش کے ساتھ آ رہا تھا، اس کا اور اس والے ربنا کا آپ کو ڈفرنس بھی بتایا گیا تھا. اگر کسی کو یاد ہے تو بتائے، نہیں تو پھر میں اسے ریوائز کرتی ہوں. کوئی بتانا چاہے گا؟ آپ لوگوں کو سونے نہیں دینا، آپ لوگ بتائیں کوئی نہ کوئی، جس سے لبنا آپ بتائیں گی. اور کوئی؟ ربنا اور ربنا کا ڈفرنس. اچھا آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں، بولنے کے موڈ میں نہیں ہے. چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. ربنا ہوتا ہے ہمارا رب، یعنی پوزیسو ناؤن ہے ربنا. اور ربنا کے اندر اصل میں ایک ندا ہے، دعائیہ کلمہ، یعنی کہ اللہ کو پکارا بھی جا رہا ہے، اس کے اندر اے چھپا ہے. تو جب ربنا ہم کہیں گے، جو ہم دعاؤں میں کہتے ہیں، تو اس کا میننگ ہو جائے گا اے ہمارے رب. ٹھیک ہے، وہ جو ٹیبل میں تھا وہ صرف تھا ہمارا رب، لیکن جب ربنا کہیں گے تو اے ہمارے رب. اس کو یاد رکھیے گا. والا کا، اور تیرے ہی لیے، والا اور کا تین ٹکڑے، تیرے ہی لیے الحمد، تمام تعریف، یعنی ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی پڑھتے ہوتے تھے رکوع سے کھڑے ہو کے، سیدھے ہو کے. بہت پیاری دعا ہے، مل السماواتی، مل کہتے ہیں بھرنے کو، مل السماواتی آسمانوں کو بھرنے کے برابر، و مل الارضی اور زمینوں کے بھرنے کے برابر، و مل ما بینہما اور بھر کے ماں جو بین کہتے ہیں درمیان کو، ہما ان دونوں کے، یعنی زمین اور آسمان کے، یعنی اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی بھر کے، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ اور بھر کے اس سب کو، شیتا جو تو چاہے، جیسے فعلتا ایسے شیتا جو تو چاہے، من شیئن کسی چیز میں سے، بعد اس کے بعد، یعنی اتنی تیری تعریف کہ آسمانوں کو بھی بھر دو، زمینوں کو بھی بھر دو، جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو بھی بھر دو، اور جتنا تو چاہے اللہ اس کے بعد اس کو بھی تو بھر دے، اتنی تیری تعریف. سوچیں کتنی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور ہم ایک انسان اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں، اور ہم کتنی تعریف کرتے ہیں. تو ہمیں ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے. اس کے بعد ہے سجدے کی تسبیح، اور اس میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. تو اگین دیکھیں، پاک ہے میرا رب بہت ہی بلند. اس میں بھی ہمارے پاس 4 پوائنٹ آ جائیں گے. کون سے؟ پاکی، ربوبیت، اپنائیت اور بلندی. تو یہ 4 پوائنٹس ہمیں سجدے سے بھی مل جاتے ہیں. اس کے بعد جو یہ ہمارا قیام تو ہوا مکمل، پھر ہم بیٹھتے ہیں تشہد میں، دو زانوں ہو کے بیٹھتے ہیں. اس میں ہم کچھ دعا پڑھتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹس کرتے ہیں، اور اس میں گواہی بھی دیتے ہیں. تشہد کا اصل مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، تو اس میں ہم توحید اور رسالت کی اگین گواہی دیتے ہیں. دیکھیں اس کے الفاظ، التحیاتو یہ جمع ہے اور مونس ہے، اس کی الف تا شو کر رہی ہے، مونس ہے. اور ال جو ہے یعنی کہ تمام، التحیاتو تمام قولی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلواتو اور تمام بدنی عبادتیں، والطیباتو اور تمام مالی عبادتیں. یہ تمام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یعنی 3 ہم نے عبادتوں کا ذکر کیا. پھر ہم نے کہا السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایہا النبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں. اچھا دیکھیں، اب ہم نے 3 دعائیں مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کون سی دعا تھی؟ سلام، سلامتی، رحمت اور برکت. ٹھیک ہے، 3 عبادتوں کا پہلے ذکر آیا، پھر 3 دعائیں مانگ لیں. اس کے بعد پھر ہم نے اپنے لیے اور نیک لوگوں کے لیے دعا مانگی. کیسے؟ السلام علینا، پہلے کہا تھا علیکا، اب ہم نے کہا علینا. السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ اور اللہ کے بندوں پر. عباد جو ہے وہ جمع ہے عبد کی، عبد کہتے ہیں بندے کو، عباد اس کی جمع ہے. وعلی عباد اللہ اور اللہ کے بندوں پر، الصالحین جو نیک ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی جمع ہے صالح کی، صالحین.
آگے دیکھیں، پھر ہم گواہی دیں گے پہلے توحید کی اور پھر رسالت کی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ و رسولہ، اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آگے پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود کیا ہوتی ہے؟ یہ دعا ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ہم دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے بھی الفاظ بہت آسان ہیں، اللہم صلی علی، اے اللہ رحمت بھیج۔ اچھا، صلی کا ویسے مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ، ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہے، نماز پڑھیے۔ اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں رحمت بھیجیے، تو اس کا آپ کو گرامر کی لیسن میں بتایا بھی تھا کہ جب صلی کے ساتھ اللہ کا حرف جر آئے تو پھر اس کا مطلب نماز نہیں ہوتا بلکہ رحمت بھیجیے ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یعنی درود میں جو استعمال ہوا ہے وہ رحمت کے میننگ میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے ادر دوسری طرف جو ہم سورہ کوثر میں پڑھتے ہیں فصلی لربک، تو وہاں ہم کہتے ہیں نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں درود میں ہم کہیں گے رحمت بھیجیے، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر۔ اچھا، آل کے میننگ میں بھی بتائی تھی، دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، یعنی کہ آل میں آپ کی تمام فیملی والے بھی اور تمام فالوورز بھی، ٹھیک ہے، فیملی اینڈ فالوورز، دو چیزیں آنی ہیں اس میں، اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بے رحمت بھیجی۔ کما، کما کما کا ہوتا ہے مطلب جیسے، سم ٹائم کا بھی آتا ہے اور سم ٹائم کما بھی آتا ہے، جیسے سلیتا، یہ جیسے فعلتا، ٹھیک ہے، سلیتا جیسے بھیجی تو نے رحمت، علی ابراہیم علیہ السلام پہ، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، انکا، بے شک تو، دو ٹکڑے ہیں، انکا، انا بے شک، اور کا تو، بے شک تو، حمیدن بہت تعریف کے قابل، اور مجیدن بہت ہی بزرگی والا ہے۔ اگین وہی ورڈ ہے سارے باقی، صرف صلی اللہ کی جگہ اب ہوگا بارک اللہ، یعنی پہلے ہم نے رحمت کی دعا کی، اب ہم برکت کی دعا کریں گے کہ اے اللہ تو برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اچھا، برکت کے میننگ میں بھی بڑی پیاری بات تھی، تین چیزیں بتائی تھیں آپ کو، کہ برکت کا جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں یا برکت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نمبر ون کہ تجھے خیر ملے، ٹھیک ہے، تجھے اچھی چیز اور نعمت ملے، بہت اچھی خیر ملے۔ نمبر دو، وہ ہمیشہ بڑھتی رہے، اور نمبر تین کہ وہ ہمیشہ قائم بھی رہے۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے کہ ہمیں خیر ملے، بڑھتی رہے اور ہمیشہ قائم بھی رہے۔ تو یہ ہم بعد میں دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، کما بارکتا، اگین سلیتا کی طرح، بارکتا جیسے برکت بھیجی تو نے، یہ بھی وہی فعل ہے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ اچھا، درود کے بعد ہم پھر پڑھتے ہیں دعا۔ دعائیں تو ویسے بہت ساری پڑھی جاتی ہیں، یہ آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی، سورہ بقرہ کی آیت بھی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پڑھی جاتی ہے۔ ربنا، یہ دیکھیں اگین دعا میں آ گیا نا وہی کلمہ، اب ہم وہ ربنا کی طرح نہیں کریں گے ہمارا رب، بلکہ ربنا اس میں اے بھی شامل ہو جائے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، آتینا کے دو ٹکڑے ہیں، آتی اصل میں ایک الگ سے فعل امر ہے اور نا اس کے ساتھ ضمیر چپکی ہوئی ہے، تو آتینا، تو دے ہمیں، ٹھیک ہے، تو عطا کر یا تو دے ہمیں، کیا دے؟ پھر دنیا، دنیا میں، فی ہم نے پڑھا ہوا ہے میں، دنیا، دنیا میں، حسنا بھلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں، حسنا بھلائی، وقینا، اس کے دیکھیں تین ٹکڑے، وا الگ ہو گیا، اور کینا، کی جو ہے قاف زیر کی، یہ ایک فعل امر ہے، اس کا مطلب ہے تو بچا، اور نا اگین ضمیر آ گئی، تو بچا ہمیں، ٹھیک ہے، جیسے آتینا کے دو ٹکڑے ایسے کینا، کینا کے دو ٹکڑے، تو بچا ہمیں کس سے؟ عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ نار تو ہمیں پتہ ہے آگ کو کہتے ہیں، اردو میں بھی سم ٹائم پتہ ہوتا ہے میننگ سب، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اچھا، اس دعا میں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ زیادہ تر مونس ورڈز استعمال ہوئے ہیں، دو تین تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جیسے یہ حسنا، حسنا کے اینڈ پہ گولتا ہے نا، تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ مونس ہے، اور آخرہ، آخرہ کے اینڈ پہ بھی گولتا ہے، یہ بھی مونس ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی بتائی تھی آپ کو ٹیچر نے بات، کہ دنیا جو ورڈ ہے وہ بھی مونس ہے، دنیا، حالانکہ اس کے اینڈ پہ گولتا نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ اسپیشل ورڈز میں سے ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مونس ہے۔ اور اس میں ایک جو نار آیا، نار، آگ، یہ بھی مونس ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا آگ جلاتی ہے،
تو نار کو تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، نار بھی مونس ہے۔ اس میں جو لفظ آیا نا عذاب، یہ مذکر ہے۔ اس کا ایک آپ کا ہوم ورک میں کوئی ایک MCQ بھی آیا تھا، جس میں آڈ ون آؤٹ آپ لوگوں نے سرچ کرنا تھا، تو اس میں عذاب مذکر تھا، باقی سارے مونس دیے، تو اکثر لوگوں کا وہ غلط ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پتہ نہیں نہ ہوتا شروع شروع میں۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے عذاب جو ہے وہ مذکر ہے، باقی آخرہ، حسنہ، دنیا، نار، یہ سارے جو ہیں اس میں مونس ورڈ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دعا پڑھی، اس کے بعد ایک اور دعا سکھائی تھی نماز کے بعد کی دعا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن صحابی کو سکھائی تھی؟ یاد رکھیے گا، نام آ سکتا ہے، حضرت معاذ بن جبل کو، ٹھیک ہے۔ ان کو بڑے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو۔ تو سوچیں کتنی امپورٹنٹ دعا ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو سکھائی۔ تو ہمیں بھی یہ نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، آئنی، اس کے بھی دو ٹکڑے، آئن جو ہے فعل امر ہے، اور نی ضمیر، آئنی، تو مدد فرما میری، علی ذکری کا، تیرے ذکر کرنے پر، ذکری کا دو ٹکڑے، وشکا، اور تیرے شکر کرنے پر، وحسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، ٹھیک ہے۔ عبادتک میں بھی یعنی کہ دو ٹکڑے ہو جائیں گے، کا ضمیر لگی ہوئی ہے سب کے ساتھ، اور باقی شکر، یعنی کہ تین چیزوں کی ہم نے دعا کی، ذکر کی، شکر کی، اور عبادت کی۔ تو اس کو یاد رکھے گا، یہ الحمدللہ ہمارا نماز تک کا پورشن ہو گیا مکمل۔ اس کے بعد ہم نے شروع کی تھی صورتیں۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ اخلاص پڑھی تھی، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل فعل امر اگین، کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ اچھا، بے نیاز کی بھی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بڑی پیاری اس کی تعریف تھی، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، لم نہیں، اس کے نہیں کے میننگ میں بھی ایک ٹیبل دکھایا گیا تھا، جس میں آپ کو 4 ورڈ دکھائے تھے نہیں کے میننگ میں، لا نہیں، ماں نہیں، لم نہیں، اور لن نہیں، ٹھیک ہے۔ لم ڈڈ ناٹ کے لیے تھا، اور لن ول ناٹ کے لیے تھا۔ تو یہ آپ کو یقیناً ذہن میں آ گیا ہوگا وہ سلائیڈ جو آپ کے بس سرسری سے دکھائی گئی تھی، کہ لم یلد، کہ نہیں اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، یہ یولد جو ہے یہ یلد کا پیسیوائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم، اور نہیں، یا کن ہے، لہو اس کا، کفون کوئی ہمسر، ہمسر آہد یعنی کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ کتنی خوبصورت توحید کے بارے میں ہے، کہ جب اس ٹائم کفار مکہ جو تھے وہ کہتے ہوتے تھے کہ بتائیں آپ کا معبود کیسا ہے، اور اس طرح اللہ کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو اس ٹائم جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، جس میں بڑی شارٹ ورڈنگ میں اللہ تعالیٰ نے بہت جامع تعریف کی کہ کیسا اللہ ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ جو کوئی اس کو بڑے اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اس کا عقیدہ جو ہے وہ خالص ہو جائے گا۔ تو اس کا بھی بہت فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتوں میں بھی پڑھتے تھے، آگے ہم سورہ کافرون پڑھیں گے نا، وہاں پہ بھی آئے گی وہ حدیث کہ اس کو فجر اور مغرب کی سنتوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کو ایک دفعہ پڑھنے کا 1/3 قرآن کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس سورہ اخلاص کے بارے میں۔ اور رات کو سونے سے پہلے بھی اور صبح شام کے اذکار میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا ایز سچ 1 لائن خلاصہ تو نہیں ہے، لیکن مین اس میں توحید کی بات ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہ آپ کو سلائیڈ بتائی گئی تھی کہ آپ نے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ اللہ واحد ہے، یعنی اللہ اکیلا ہے۔ 4 کیٹیگریز میں چیزوں کا نام بتایا تھا، اور اس میں تقریباً سب کور ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اور اختیارات میں، یعنی اللہ اکیلا ہے ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اور اختیارات میں۔ تو یہ اس کا سمجھ لیں خلاصہ ہو جائے گا، جو اس کا مین پوائنٹ ہے نا، وہ سم ٹائم آپشن میں اس طرح کر کے لکھا ہوگا، تو پھر آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہ یلد اور یولد ہم بتا چکے اس کا۔ آگے دیکھیں، آگے سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے، قل اگین، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، فلق کہتے ہیں صبح کو، صبح کے رب کی، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے، ما جو خلقہ ہم ٹیبل کر چکے ہیں، جو اس نے پیدا کی، یعنی جو بھی
اس نے شر پیدا کیا، اس کے یعنی کہ ہر چیز جو اس نے پیدا کی کے شر سے. یعنی اس میں تو ہم ایک طرف سے بات ہو گئی کہ تمام شرور کی بات ہو گئی، لیکن خصوصاً پھر 3 شرور کی بات آگے مزید بتائی نام لے کے. وہ کون سے؟ وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، اور شر سے غاسق، غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، اور وقبہ کہتے ہیں وہ چھا گیا. اور جب اس کے ساتھ اذا آ جائے، آپ یعنی کہ ماضی کے فعل سے پہلے اگر اذا آ جائے تو اس کا مطلب مضارع میں چلا جاتا ہے، فیوچر میں چلا جاتا ہے. تو اب ہم کہیں گے اذا وقبہ، جب وہ چھا جائے. ٹھیک ہے، ویسے اس کا مطلب ہے چھا گیا. اب کہیں گے جب وہ چھا جائے، یعنی کہ اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. تو ایک چیز ہو گئی اندھیرا، کیونکہ اندھیرا بھی ہوتا ہے، اکثر برائیاں اندھیرے میں ہی ہوتی ہیں. دوسری کیا تھی؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے، نفاسات کہتے ہیں پھونکے مارنے والیوں، فی العقد گرہوں پر. عقد، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے عقد، اور اس کی واحد تھی عقدہ، یہ بھی آپ کو بتائی تھی، عقدہ. ٹھیک ہے، اور یہ جمع ہے. اور نفاسات بھی یہاں پہ جمع کا لفظ آیا ہے، اور اس کی واحد آپ کو بتائی تھی نفسا. ٹھیک ہے، نفسا، اور یہ ہے جمع. اچھا، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے سن کے فوراً کئیوں کے ذہن میں آتا ہے شاید عورتوں کی بات ہو رہی ہے، صرف عورتیں ہی جادو کرتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، مرد بھی جادو کرتے ہیں، عورتیں بھی. یہاں پہ اصل میں وہ نفوس کی بات ہوئی ہے نا، نفس جو ہوتا ہے وہ مونس کا ورڈ ہے، تو اسی لیے مونس کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس میں سارے ہی آ سکتے ہیں، مرد بھی بچ نہیں سکتے. تو دوسری چیز کیا ہو گئی؟ جادو. پہلی اندھیرا، دوسری جادو، اور تیسری کون سی ہے؟ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، حاسدن. حاسدن جیسے ناصر پڑا تھا، ٹھیک ہے، اسم فاعل، تو ایسے حاسد، حسد کرنے والے کے شر سے. اذا حسدا، جب وہ حسد کرنے لگے. حسدا ویسے اس نے حسد کیا، اذا حسدا جب وہ حسد کرنے لگے. یعنی تیسری چیز آ گئی حسد. تو اس میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فلق کا انشاءاللہ ابھی خلاصہ آتا ہے آگے کہ کیا ہے اس میں، کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، اور اسپیشلی کون سے شر؟ اندھیرا، جادو اور حسد. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کا خلاصہ. اچھا، اس کے بارے میں ایک بہت اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں کا ایک اور نام بھی ہے جس کو کہتے ہیں معوذتین. ٹھیک ہے، معوذتین، یہ ان کا کمبائن نام ہے، چونکہ یہ جوڑی کی طرح نازل ہوئی تھی، دونوں پیئرنگ صورتیں ہیں، کٹھی نازل ہوئی تھیں، تو ان کا یہ نام بھی اکٹھا ہے. سم ٹائم آپشن میں آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے کوئی اور نام بھی ہیں، وہ بتائیں. اچھا، ان کو 2 پناہ مانگنے والی صورتیں بھی کہا جاتا ہے، 2 حفاظت والی صورتیں بھی کہا جاتا ہے، اور معوذتین بھی کہا جاتا ہے. اپنے نام تو ان کے ہیں ہی ہیں، تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک دفعہ، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ یہ صورتیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اس کو بھی اپنے یاد رکھنا ہے. ایک اور روایت سے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پہ آرام فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ ایسے کر کے اس کے اوپر پہلے پھونکتے، اور پھر یہ معوذتین والی صورتیں پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے جسم پہ جہاں تک ان کا ہاتھ جاتا اس کو پھیر دیتے. تو یہ سمجھے جسٹ لائک اے ویکسین. ہم لوگ ویکسین کرانے کتنے دوڑے جاتے ہیں، کوئی بیماری کا پتہ چلے بھاگے بھاگے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ویکسین دی ہوئی ہے صبح شام پڑھنے کے لیے، لیکن ہم اسے اس طرح استعمال ہی نہیں کرتے جیسے ڈاکٹر کی دوائی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم بھی اس کو جسٹ لائک اے میڈیسن اس کو استعمال کریں تو یقیناً ہم ان سارے شرور سے بچ جائیں. دیکھیں، اس میں ہر چیز تو ہم نے مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے بچا لے، تو پھر دیکھیں سب اس میں آ جائے گا. اچھا، ماں کے بارے میں یہ سلائیڈ بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ ماں اگر شروع میں آئے، خاص کر اسم سے پہلے، تو کیا کا میننگ دیتا ہے. اگر بیچ میں آتا ہے تو جو کا میننگ دیتا ہے. اگر حرف سے پہلے آئے تو نہیں کا میننگ دے رہا ہوتا ہے. اور سم ٹائم افعال میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا جب ماضی کے فعل پڑھے تھے کہ ماضی میں جب آپ نے نفی کرنی ہوتی تھی تو اس میں بھی آپ کہتے تھے نا، ماں ضربا، ماں خلقا، تو کیا نفی کا میننگ آ رہا ہوتا تھا. تو ماں کے اصل میں 3 میننگ ہے نا، کیا، جو اور نہیں. تو اس کو یاد رکھیں. من کا یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، من شروع میں آئے تو کون، بیچ میں آئے تو جو. اچھا، یہ سورہ فلق کا خلاصہ ہو گیا کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا اسپیشلی کون سی؟ اندھیرا، جادو اور حسد، یہ 3 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد ہم آگے سورہ ناس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. یہاں دیکھیں وہ ملک ہے لفظ، ملک میم پہ صرف زبر ہے، ساتھ ہی لام پہ زیر. وہاں تھا مالک، یہاں ہے ملک.
تو اس کا ڈفرنس آپ نے یاد رکھنا، آگے انشاءاللہ سلائیڈ میں آ جائے گا۔ مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، تین اللہ تعالیٰ کی صفات بتائیں اور پھر ایک شر کی بات ہونے لگی ہے۔ وہاں سورہ فلق میں صرف ایک ہم نے صفت بتائی تھی، برب الفلق، اور پھر تین شرور کی بات کی۔ تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اس میں ایک صفت تھی، تین شرور تھے، اس میں تین صفات ہیں اور ایک شر کی بات ہونے لگی، بڑا خطرناک شر ہے۔ وہ کون سا تھا؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو چھپ چھپ کر حملہ کرے۔ خناس کہتے ہیں چھپ چھپ کے حملہ کرنے والا، اس کا ایک میننگ یہ بھی ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانے والا۔ وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والا۔ اب یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ شیطان کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن ابھی آگے آ جائے گا کہ یہ صرف جنوں کی نہیں، انسانوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ الذی، وہ جو، الذی کس کی واحد ہے؟ الذین کی، جو ہم نے شروع میں صرف فاتحہ میں پڑھا الذین، تو وہ جمع تھا اور الذی اس کی واحد ہوتی ہے۔ وہ جو یوسوسو، مضارع کا صیغہ ہے ایڈوانس لیول کا، لیکن جسٹ کنسٹرکشن سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ یوسوسو جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، صدر کی جمع ہوتی ہے صدور، سینے کی، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنتی والناس، یعنی جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اس طرح کا سوال آ سکتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں کہ سورہ ناس میں وہ کون سے عناصر تھے کہ جو کہ شر کا مطلب باعث بنتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں جنوں اور انسانوں دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پھر اچھا یہ دیکھیں ڈفرنس آ گیا، سم ٹائم آپ کو آپشن سلیکٹ کرنی پڑے گی۔ فرض کریں پوچھا ہو کہ اس میں سے بادشاہ کس کا مطلب ہے، اب سارے یہ لفظ دے دیے جائیں تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تو ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں، ساری زیر زبر سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو اس کو اپنے ورڈ سے یاد رکھنا ہے کہ ملک، یہ جو پہلا لفظ لکھا ہوا ہے ملک، یہ ہے بادشاہ، اور جس پہ لام پہ زیر تھی، اور جو دوسرا ہے ایک استعمال ہوتا ہے ملک، جیسے ہم کہتے ہیں نا ملک الموت، موت کا فرشتہ، ملک الموت، تو وہ ہوتا ہے فرشتہ ملک، جس پہ لام پہ زبر ہوتی ہے۔ اچھا ایک جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا مالک، تیسرے نمبر پہ جو لکھا ہوا ہے مالک، اس میں میم کے اوپر کھڑی زبر بھی ہو سکتی ہے اور میم کے بعد الف بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا مالک ہوتا ہے مالک، جسے آنر کہتے ہیں، اور ایک لفظ لام پہ جزم کے ساتھ آ سکتا ہے ملک، ٹھیک ہے، ملکیت، جیسے کہ میں کہوں یہ چیز میری ملکیت ہے۔ تو ایسے یہ چار طرح کی سٹائل میں آتے ہیں لفظ، تو آپ اس سلائیڈ کو بھی دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے سورہ ناس کا خلاصہ۔ پھر کیا ہوا؟ اس میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، اور اسپیشلی کس شر کی بات ہے؟ وسوسوں کے شر سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے ہم سورہ عصر پہ، سورہ عصر کیا تھی؟ والعصر۔ اب یہ جو وا ہے نا، یہ اور والا نہیں ہے، یہ قسمیہ ہے۔ والعصری، قسم ہے زمانے کی، اور عصر بھی جو ہے وہ عصر کی نماز والا بات نہیں ہے، بلکہ زمانہ، اس کا مطلب ہے زمانہ، یہ بھی یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ والعصری، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انا بے شک انسان، لفی، لفی کے دو ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے، لا البتہ اور فی میں۔ البتہ انسان ہے کس میں؟ خسرن، خسارے میں۔ یہ اردو والا خسارہ نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ بس ٹھیک ہے نقصان ہو گیا، یہ سمجھے دیوالیہ سٹائل کا خسارہ ہے کہ جس میں سب کچھ لٹ جائے آپ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک انسان البتہ نقصان میں ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے۔ اچھا اس میں دیکھیں چار تاکیدیں دی گئی ہیں اور پھر چار باتوں کا حکم ہوا۔ چار تاکیدیں کون سی؟ والعصر، وا، قسم کھائی پہلے اللہ نے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انا، انا جس جملے میں آتا ہے وہ بہت تاکید والا جملہ ہوتا ہے، دوسری یعنی کہ تاکید ہو گئی۔ پھر لفی، لفی کا جو لا ہے نا البتہ، یہ بھی تاکیدن آتا ہے، تیسری یہ ہو گئی تاکید۔ اور چوتھی ہے اللہ، اللہ بھی تب آتا ہے کہ جب بہت ساری بات بتا کے بیچ میں سے تھوڑی چھانٹی کر لی کہ سارے ایسے ہیں سوائے ان کے، تو سمجھے آپ نے الگ کر دیا نا کچھ لوگوں کو، تو وہاں ایک چوتھی کیٹیگری ہو گئی۔ تو چار طرح سے زور دے کے پھر کیا کہا گیا کہ صرف یہ لوگ بچیں گے، کون سے لوگ؟ جو یہ چار کام کریں گے، اور یہ چاروں کرنے ضروری ہیں۔ کیوں؟ ان میں واو آیا ہوا ہے نا، آمنو، وہ ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، یعنی انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق، حق کی، وتواصوا، اور انہوں نے وصیت کی ایک دوسرے کو کس کی؟ بالصبر، صبر کی۔ تو یہ چار کام بتائے ہیں خسارے سے بچنے کے لیے۔ تو یہی اس کا ہو جائے گا خلاصہ، کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فارمولا دے دیا کہ خسارے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کے چاروں پوائنٹس بھی یاد رکھنے ہیں کہ کون سے چار کام کریں گے تو خسارے سے بچیں گے۔
آگے ہم آگے سورہ نصر پہ. سورہ نصر جو ہے اس کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ آخری آخری مکمل صورت تھی جو نازل ہوئی تھی. اس کے بعد کچھ آیتیں ضرور نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل صورت جو آخری تھی وہ یہی والی نازل ہوئی تھی. اچھا، اس کی اور فضیلت پہلے دیکھ لیتے ہیں. اس میں دیکھیں، ایک تو یہ ہوگی نا کہ آخری مکمل صورت ہے. دوسرا یہ کہ یہ 8 ہجری میں نازل ہوئی، فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے. اور اس میں ایک خوشخبری تھی، فتح مکہ کی خوشخبری بھی تھی. ساتھ ایک اور بھی اشارہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے جانے والے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے یا ان کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اس میں اس کے بعد پھر انہیں حکم دیا گیا کہ حمد، تسبیح اور استغفار کریں. تو اس کو دیکھیں، اذا جا، اذا یعنی جب، جا، جا بھی ایک فعل ہے ماضی کا جس کا مطلب ہے وہ آیا. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ کہنے میں جا ہے نا، لیکن مطلب اس کا آ ہوتا ہے، وہ آیا. تو جب اذا لگ گیا تو پھر اب ہم، آپ کو پتہ ہے نا، مضارع میں کریں گے اس کا میننگ. تو کیا کریں گے اب؟ اذا جا، جب آ جائے. ٹھیک ہے، جب آ جائے کیا؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد. نصر، نصر، اب ناصرہ کے ٹیبل میں جو آخری لفظ آپ نے پڑھا تھا، ناصرہ ینصر عنصر، ناصر منصور، اور جو مصدر تھا نصر، یہ وہی نصر، مدد. جب آ جائے، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اسم ہے. نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد. والفتح، یہ بھی وہی ٹیبل کا آخری، فتح، یہ بھی اسم ہے. اللہ کی مدد اور کامیابی آ جائے. ورأیتا، اور آپ دیکھیں، رأیتا جیسے فعلتا، اور آپ دیکھیں الناسا، لوگوں کو. یدخلون جیسے یفعلون، یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں. فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. افواجن، فوج در فوج، یعنی کہ زیادہ زیادہ. یہ جمع ہے فوج کی، یہاں پہ افواجن ہے نا، یہ جمع ہے کہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج. اچھا، یہاں بھی دیکھیں دین کا لفظ دوبارہ آیا. وہاں پہ شروع میں بھی آیا نا، مالک، مالک یوم الدین. وہاں دین کا مطلب تھا بدلہ، اور یہاں دین کا وہ دوسرے والا میننگ آیا ہے، دین اسلام. ٹھیک ہے، آپ نے ان دونوں مطلبوں کو یاد رکھنا ہے. اچھا، آگے ہے فسب بھی، 2 ٹکڑے. فا ہو گیا پس، سب بھی، یہ بھی فعل امر. پس تسبیح بیان کریں، کس؟ بھی حمدی، حمد کے ساتھ. اس کے بھی 2 ٹکڑے. بھی حمدی، حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ. ربی کا، 2 ٹکڑے، اپنے رب کی. ٹھیک ہے، بس تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ اپنے رب کی. وستغفرہ، اور اس سے استغفار طلب کریں. وا الگ، استغفر اور ہو، اور اس سے استغفار طلب کریں. انہو، 2 ٹکڑے، بے شک وہ. انہو، بے شک وہ. کانا، ہے. کانا ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے. توابا، توابا، بے شک وہ بہت ہے توبہ قبول کرنے والا. تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کا جو خلاصہ ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ اس کو یاد رکھیں، یہ 4 لائنوں میں اس کے پوائنٹ، یعنی خلاصہ 1 لائن نہیں ہے، یہ 4 پوائنٹس اس میں سے نکلتے ہیں. سم ٹائم یہ بھی آ جاتے ہیں. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کامیابی اور فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتی ہے. کامیابی کا مطلب لوگوں کا دین اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے. نمبر 3، کہ جب کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پارٹیاں کرنی چاہیے بس، کہ ڈانس اور گانے شانے میوزک لگا لینا چاہیے. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ جب کامیابی حاصل ہو جائے تو اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار کرنا چاہیے، یعنی مزید جھک جانا چاہیے. اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بار بار معاف کرنے والی ہے. اگر جو ہو چکا ماضی میں، اس بات پہ کبھی بھی مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اور وہ انتظار میں ہے کہ کب بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. آگے دیکھیں، ہماری لاسٹ والی صورت آ گئی، سورہ کافرون. یہ اس میں کافروں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے غصے سے 2 ٹوک بات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، قل، اگین کہہ دیجئے، اے کافرو. اچھا، کافر صرف وہی کافر نہیں ہوتا جو مشرک اور یہ جو مدینہ وہ قریش والے تھے یا وہ والے تھے. یہاں ہر کافر کا مطلب ہے ہر وہ بندہ جو حق کو جانتے ہوئے انکار کرتے، وہ سب کافروں کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے لا عبدو. یہ دیکھیں، اس میں ہمارے ٹیبلز بہت ریوائز ہوں گے. لا نہیں، عبدو میں عبادت کرتا، ماں جس کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. ولا انتم اور نہیں تم سب، انتم تم سب، عابدون، عابد کی جمع، اسم فاعل کی جمع، عابدون نہیں تم سب عبادت کرنے والے، ما عابدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا اور نہ ہی میں، انا. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل شروع والا ہمارے ضمائر والا.
ولا انا اور نہیں میں، عابدن عبادت کرنے والا، ما عبدتم یہ ماضی کا اب آ گیا، جس کی تم نے عبادت کی میں نہیں اس کی عبادت کرنے والا۔ آگے جو آیت نمبر 5 ہے وہ 3 والی ہی ریپیٹ ہوئی ہے، ولا انتم عابدون ما عابد لکم تم سب کے لیے، لکم تم سب کے لیے، دینکم تم دینکم تمہارا دین، یہ دو دو ٹکرے ہیں ٹھیک ہے، لکم اور دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولیہ والی اور یا ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ اچھا دین کے نیچے جو زیر لگی ہوئی ہے یہ سم ٹائم وہی والی ہی ہوتی ہے، ہی کی بجائے اس کی زیر بھی لگا دی جاتی ہے، تو یہ دینی کا مطلب میرا دین ہی ہوگا ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اچھا اس کی دیکھیں فضیلت میں یہ بات پہلے آپ کو سورہ اخلاص میں بھی میں نے بتائی تھی کہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوتے تھے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، تو یہ ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ سنت کو بھی فالو کر سکیں اور اس کا بھی اجر ملے ہمیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ کافرون بھی پڑھی جاتی ہے تاکہ شرک سے بری ہو سکے نا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو سمجھ لیں گھما پھرا کے چاروں جو کل ہے نا یہ صبح شام کے اذکار میں آ ہی گئے ہیں اور رات کو بھی سونے سے پہلے آ گئے ہیں، تو یہ آٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں ہمارے پاس چاروں آ گئی نا، تو یہ ہمیں لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس کا خلاصہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اکثر غلطی ہو جاتی ہوتی ہے کیونکہ سارے آپشن لگ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ والا یاد رکھنا ہے سینٹینس کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں، یعنی نو کمپرومائز، دین کے معاملے میں نو کمپرومائز، اس کو آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ ذہن میں رہے گا آپ کے ٹھیک ہے۔ یہ الحمدللہ ہماری ہو گئے جو نماز اور صورتوں کا پورشن، اس کے بعد صرف اگلے 2-3 لیسنز میں آپ کو چھوٹی چھوٹی کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں بتائی تھیں اس بات سے ریلیٹڈ کہ قرآن کا مقصد کیا ہے نازل ہونے کا، اور اس کو سیکھنا اور سکھانا کتنا ضروری کام ہے اور کتنا اہم کام ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ سعد کی یہ آیت نمبر 29 اس کو دیکھ لیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بتایا تھا۔ کیا ہے؟ کتاب انزلناہ، کتاب یہ کتاب ہے، انزلناہ، انزلنا تو ہو گیا ہم نے نازل، دیکھیں انزل کے لفظ سے بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے، ہم نے نازل کیا ہو اس کو یعنی کتاب کو، انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے، الیکا، الی ہم نے پڑھا ہے، یہ حرف جر اور پھر اس کے ساتھ کا، الیکا آپ کی طرف، مبارکن مبارک ہے، کس کے لیے؟ لی یدبرو تاکہ، لی اس کا جو ہے نا تاکہ کے لیے آ رہا ہے، یدبرو تاکہ وہ غور و فکر کریں، آیاتی ہی اس کی آیات پر، وَلِيَتَذَكَّرْ اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب عقل والے۔ تو دیکھیں اس سے کتنی باتیں نکلتی ہیں، ایک تو یہ کہ کتاب یہ مبارک ہے، جو اس سے جڑ جائے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مبارک ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو اگر برکت والا کرنا ہے تو ہمیں اس کتاب سے جڑنا ہے، اور پھر ہم اس سے تدبر کر سکتے ہیں اس کی آیات پر، اور تدبر تو سب کریں گے پر نصیحت کون حاصل کرے گا؟ صرف جو پھر عقل والا ہوگا۔ تو ایک سائڈ سے ہم یہ بات بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ہمیں عقل والا بننا ہے تو ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں، تو بڑی پیاری یہ بات ہے کہ پھر ہم عقل والے بن جائیں گے۔ اور اس میں بھی جو تدبر اور تذکر کے پوائنٹ بتائے تھے آپ کو 3 ان سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے اتنی پیاری سلائیڈ ایڈ کی ہوئی ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس پہ تدبر تذکر کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کا قرآن سے تعلق نہیں بنتا۔ ظاہر ہے جب آپ کسی سے دوستی کریں گے تو ہی اس کے بارے میں جانیں گے نا، تو ہی اس سے کوئی فائدہ حاصل کریں گے، جب آپ کا تعلق ہی نہیں اس سے تو آپ نے اس سے کیا بات کرنی۔ تو پہلی چیز تو ایک یہ یاد رکھیں کہ جس کو سیکھنا ہے اسی کی زبان میں سیکھیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام سیکھیں اور اللہ کی زبان مطلب قرآن کی زبان میں ہی نہ سیکھیں؟ تو عربی کتنی ضروری ہے۔ اب جب آپ نے عربی سیکھی ہے تو قرآن سے تعلق کے اتنے پیارے 4 پوائنٹ ان کو یاد کر لیں، راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق، ڈائریکٹ، پرسنل، پلانڈ اینڈ ریلیونٹ، اس کی شارٹ فارم اس طرح ہم کر سکتے ہیں DPPR ٹھیک ہے، ڈائریکٹ، پرسنل، پلانڈ اینڈ ریلیونٹ، یعنی یہ اتنی اچھی کتاب ہے کہ آپ جب آپ سے کھولتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ، فوراً اللہ کو پتہ چل جاتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جسے کھولیں اور رب کو پتہ چلے۔ پھر یہ بات کہ وہ ہوتی ہے ہمارے لیے، جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، وہ آپ پرسنل ہے، آپ کی ذاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے کہ آپ کو کیا دکھانا ہے کیا پڑھانا ہے، یعنی پلانڈ ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیت آیت پہ لکھا ہے پڑھنے والے کا نام، اور ہم سے ہی ریلیونٹ ہے۔ تو جب آپ کا یہ تعلق بنے گا نا اس کتاب سے
پھر آپ اس پہ غور و فکر کریں گے، پھر آپ کو اچھا لگے گا، پھر آپ کو مزہ آئے گا، ادروائز آپ کو بوجھل لگے گا۔ تو پہلے اپنا قرآن سے تعلق بنائیں، اور پھر اس پہ جب تدبر کریں گے تو تدبر آپ ان 3 پوائنٹس پہ کر سکتے ہیں۔ یہ یہ جو آپ کو ہر آیت کے بعد ایک سرکل سا دکھایا جاتا تھا، کلرفل سا، وہ جو اس کے اندر چیزیں لکھی تھی نا، یہی سارے تدبر اور تذکر کے پوائنٹ ہی تھے۔ سب سے پہلے ظاہر آپ نے پھر اس کا مطالعہ کرنا ہے، کچھ پڑھیں گے تو آئے گا نا، پھر پڑھا تو پھر اس کو تصور کریں، پھر اس کو فیل کریں، اس کو اپنے اوپر طاری کریں، اس کو احساس کریں اس کا۔ تو یہ آپ نے مطالعہ، تصور اور احساس، اس کے 3 پوائنٹ لے لینے ہیں اس کے اوپر تدبر کرنے کے لیے، یعنی غور و فکر کرنے کے لیے۔ جب آپ نے اس پہ غور کر لیا، اس کو آپ نے سوچ لیا، فیل کر لیا، تو پھر جب آپ نے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ کوئی عمل بھی دعا کے بغیر پورا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ دعا ہی کریں گے تو ہی توفیق ملتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے دعا کی، پھر صرف دعا کر کے تو نہیں نا بیٹھ جانا، پھر آپ نے اپنا احتساب بھی کرنا ہے کہ میں کیا غلط کرتا تھا، کیا صحیح ہے، سارا کچھ آپ نے اپنا احتساب کیا، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی، پھر آپ نے اس کے لیے پلان بھی کیا کہ اب میں کیسے اپنے روٹین کو سیٹ کروں، کون سی کلاس جوائن کروں، کیسے کروں، قرآن کو کیسے مزید آگے اس میں سیکھوں۔ تو یہ سارا دعا، احتساب اور پلان، یہ آپ کے وہ 3 پوائنٹ ہو گئے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تذکر کرنے کے لیے۔ اور یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن کے ہم پہ حق ہیں، اور یہ ہر مسلمان پہ ہیں، یہ لازمی، یہ کوئی آپشنل نہیں ہے کہ چلو اس نے کر لیا تو بس ہو گیا، میں نہیں کروں گا تو بچ جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ دعا جو پڑھتے ہیں ہر کورس، ہر کلاس کے اینڈ پہ، یہ دعا انہی لفظوں پہ یعنی انہی قرآن کے حقوق پہ ہماری دعا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے۔ ہم نے یہ اس طرح پڑھی ہے کہ ہمارے اب سوئے میں بھی یہی دعا نکلتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، یہ قرآن کے حق ہیں ہم پہ، ہمیں اسے پڑھنا بھی آنا چاہیے، سمجھنا بھی، غور کرنا بھی اور تذکر کرنا بھی۔ اب جب ایک بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ ضروری ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی بھی دلائی۔ انہوں نے کہا کہ تو فکر نہ کرو، تمہیں مشکل نہیں لگے گا، قرآن بہت آسان ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں قرآن تو بہت مشکل ہے، مجھے تو عربی نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ کون سی آیت سلیکٹ کی تھی؟ سورہ قمر کی۔ اور آپ کو پتہ ہے سورہ قمر میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا کہا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ 3 ٹکڑے، وا اور لا البتہ، قد تحقیق۔ اب یہ دیکھیں، لا بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ لفظ استعمال کر کے تاکیدن زور لگا کے یہ بات کی، کنفرمڈ کر کے بات کی کہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا، وہی اگین جیسے فعلنا، یسرنا، ہم نے آسان کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے۔ یہ دیکھیں یہاں ذکر وہ ذاکرہ کے ٹیبل کا آخری لفظ آیا نا، اسم مصدر سے، ذاکرہ یذکر، اذکر، ذاکر، مذکور، ذکر۔ تو یہاں اسم ہے تو اسم کے ساتھ لی کا مطلب پھر لیے ہو جائے گا، للذکر، ذکر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قرآن کو ذکر کے لیے ہم نے آسان کیا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں کون سی بات ہے؟ اور ذکر میں آپ کو پتہ ہے سب کچھ شامل ہے، ذکر میں یاد کرنا بھی شامل ہے، ذکر میں اس کو پڑھنا بھی، سمجھنا، اس کو دوسروں کو سکھانا بھی، سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمیں اس تسلی کے ساتھ پھر ہم جب شروع کریں گے انشاءاللہ، تو پھر ہمیں یہ بھی حدیث پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کا، یہ کتنا خوبصورت اور بیسٹ کام ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے، من جو، یعنی خیرکم تم میں سے بہترین، خیر کہتے ہیں نا بہترین کو، خیرکم تم میں سے بہترین کون ہے؟ من جو تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھے، یہ یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی بات پہلے آئی ہے، جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ اور پھر سکھائے اس کو، علمہ اور سکھائے اس کو، یعنی قرآن سیکھنا اور صرف سیکھ کے بیٹھ نہیں جانا، سکھانا بھی ہے۔ تو قرآن سیکھنا اور سکھانا اتنا ضروری کام ہے اور اتنا خوبصورت اور بیسٹ کام ہے جو اس ٹائم الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اس ٹائم آپ لوگ سیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو سکھا رہی ہوں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس حدیث کے اکارڈنگ ہم دنیا کا بیسٹ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو خوش ہوں اس بات پہ اور ایکٹیو اور یعنی کہ جوش کے ساتھ بیٹھیں۔ اس کے بعد پھر یہ تھا کہ جب ہم نے یہ سمجھ آ گئی کہ بیسٹ کام ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی تھی اس میں حدیث نیتوں کے ریلیٹڈ کہ اپنی نیت کو بھی درست کر لیں۔ یہ کام کسی کو دکھانے کے لیے یا کوئی بلے بلے کرنے کے لیے نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے وہ ایک حدیث پڑھی تھی، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا اعمال تو بس نیتوں پر ہی ہیں۔ اس کو بھی ذہن میں رکھے گا، آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر جب ہم نے کہا کہ یہ کام ہم نے شروع کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تیاری کے طریقے بھی بتائے
کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے اپنے سارے وسائل، ساری فیسلٹیز یوز کرنی ہے، جو جو آپ کے پاس وسائل ہیں، اور پھر آپ نے وہ کام ایسے ہی نہیں کرنا ڈھیلے ڈھیلے سست سست ہو کے، بلکہ مسابقت کے جذبے سے کرنا ہے۔ جس طرح دنیا میں آپ دوڑ لگاتے ہیں ایک دوسرے سے، اس طرح آپ نے دین کے معاملے میں اور قرآن کے سیکھنے کے معاملے میں بھی دوڑ لگانی ہے۔ تو وہ ہم پڑھتے ہیں، تینوں کی چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں جو دعا کے بارے میں، ربی زدنی علما، یہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، اے میرے رب، ربی، اے میرے رب، اس کا بھی جو با کا نیچے زیر آ رہی ہے، میرے کا میننگ دے رہی ہے، اے میرے رب، زدنی، زد فعل امر ہے، نی، تو بڑھا مجھے، یا تو زیادہ کر مجھے، کس میں؟ علمن، علم میں، علم بھی دیکھیں یہاں مصدر آیا اس میں، ٹھیک ہے؟ اس میں علیمہ ٹیبل کا لاسٹ والا لفظ، علمن، تو بڑھا مجھے علم میں۔ یہ دعا آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سکھائی تھی اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی آیت کا حصہ ہے۔ تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے ہوتے تھے وہی کو سن کے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ آرام سے سنیں، یاد کرانا ہمارا کام ہے۔ تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ آپ کو بھی جب مشکل لگے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ٹیسٹ مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی ذہن میں بات آئے فوراً دعا پڑھنی شروع کر دیں، ربی زدنی علما۔ اس کے بعد پھر اپنے سارے وسائل استعمال کرنے ہیں۔ اس کے لیے سورہ علق کی یہ آیت تھی، آیت نمبر 4، الذی، جس نے، الذی، جس نے، علامہ، سکھایا، یہ جیسے پیچھے حدیث میں بھی گزرا تھا علامہ، وہیں سے یہ ورڈ ہے علامہ، جس نے سکھایا، بالقلم، قلم سے، بی الگ اور القلم، قلم سے، یعنی کہ قلم سے مراد کہ آپ اس میں سارے اپنے وسائل استعمال کر سکتے ہیں جو جس کے پاس ہے۔ اب جیسے اس وقت ہم موبائل اور لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس جو بھی فیسلٹیز ہوں، جتنی ہماری کوشش اور جتنی ہماری چیزیں ہیں، ہم ساری یوز کر کے اس کو سیکھیں۔ پھر یہ کہ ہم نے صرف سیکھنا اور اچھے طریقے سے سیکھنا ہے، بیسٹ وے میں سیکھنا ہے، کہ اس کے بارے میں دیکھیں سورہ ملک کی آیت پڑھی تھی، ایکم احسن عملا، ایکم، کون ہے تم میں سے، ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن، بہتر، جیسے پہلے اکبر تھا نا سب سے بڑا، ایسے احسن، سب سے بہتر، کس میں؟ عملن، یہ بھی مصدر ہے، عمل میں، یہ عاملہ ٹیبل کا لاسٹ والا، آپ کے دیکھیں ٹیبلز بھی بار بار جو آپ نے گرامر میں پڑھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے نا، عملہ یعنی کہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل میں۔ تو اب ہمیں سب سے اچھا کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں کو کوئز ہونے والا ہے، آپ لوگوں نے اچھی سی محنت کرنی ہے، ایک دوسرے سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ بیسٹ پرفارم کروں۔ ہم نے وہ جیسے سورہ واقعہ میں ہے نا کہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، تو بس ہمیشہ بس ادھر ادھر نہیں رہنا، بلکہ تیسری کیٹیگری کی طرف دوڑ لگانی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ سابقون، سبقت لے جانے والے۔ تو آپ نے پڑھائی کے معاملے میں بھی سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اپنی نیتوں کو درست کر کے، اپنے قرآن سیکھنے کے عمل کے لیے اللہ سے دعا کر کے، سارے وسائل یوز کر کے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شو کرانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ اگر یہاں پہ تھوڑا بہت نمبروں کی اوپر نیچے ہو بھی جاتا ہے، تو اصل کوشش تو اللہ نوٹ کر رہے ہیں، اور اس کو تو پڑھنے کا، ایک ایک لفظ پڑھنے کا بھی اتنا اجر ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوٹ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ نے دکھانا ہے کہ آپ بیسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا قرآن پاٹھ ہو گیا مکمل۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اور ہم نے سارا کچھ انشاءاللہ کوشش کی ہے کہ کور کر لیں۔ پھر بھی اگر کسی کا کچھ ہوگا سوال تو ضرور کوئی پوچھ لے، اگر کسی کو نہیں کچھ سمجھ آئی تو، ادروائز ہم دعا کر کے تو اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں؟ سب سو تو نہیں گئے باتیں سن سن کے؟ جی چلے الحمدللہ کلیئر ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈم ان میں تو الحمدللہ ساری سمجھ آ گئی ہے، کلیئر ہے، یہ تو پہلے بھی ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اب زیادہ مسئلہ جو ہے نا وہ اس میں وہ جو گرامر ہے اس کی نا تھوڑا ڈاؤٹ ہے، تو انشاءاللہ کل میرے خیال آپ وہ تیاری کرواؤ گے۔ انشاءاللہ کل گرامر کی آپ کی ریویژن ہوگی تو آپ کی اور اچھی تیاری ہو جائے گی۔ اس کو تو ظاہر آپ جتنا پریکٹس کریں گے، جتنی ریوائز کریں گے، اس سے آپ کا اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں وہ تھوڑا مشکل لگ رہی ہے، یہ تو الحمدللہ کلیئر ہے، آ گیا سمجھ۔ آپ کا طریقہ بھی بہت اچھا ہے سمجھانے کا، الحمدللہ۔ اللہ آپ کو بھی جزا دے اور ہمیں بھی اللہ عمل کی توفیق دے۔ جی برادر مسعود صاحب کچھ؟ میڈم آپ کے ماشاءاللہ بہت کمپریہنسو وے میں آپ نے بڑے شارٹ ٹائم میں چیزیں سمجھا دی ہمیں، اور کوئی اپنا انٹروڈکشن آپ نے نہیں کروایا، فرسٹ ٹائم آپ کی کلاس لے رہے ہیں۔
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दें। मेरा ख्याल शुरू में वो ना डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा नाम लुबना आरिफ है। मैं भी इसी तरह कुरान टीचर हूँ, जैसे आप लेते हैं क्लासेस मुख्तलिफ। सिस्टर रिकॉर्ड, अभी तो आपकी ओरिएंटेशन